आप सभी हजरात सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिफाई मिशन को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली वीडियो की खबर आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और हमारे चैनल रिफाई मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, दो दिन हमने ज़कात और सदक़े की अहमियत के हवाले से कुछ बातें समाअत फरमाई। आज मैं ये चाहता हूँ कि बग़ैर किसी ज़रूरत के जो लोगों से सवाल करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना ये काम बना दिया कि हमेशा लोगों से ज़कात मांगते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सवाल करना कैसा होता है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं उसके बावजूद भी। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा ये जाता है कि चंद साल अगर फ़कीरी की बुनियाद पर ज़कात ली तो फिर अगर वो साहिब निसाब हो जाते हैं, उसके बाद भी वो ये समझते हैं कि ज़कात तो हमारा हक बनता है, या बाज़ बिरादरियां ऐसी है। तो इस चीज़ को याद रखें कि साहिब निसाब को सवाल करना ये हराम है, और अगर किसी से ज़कात को मांगा तो यकीनन ये सामने वाले की ज़कात को बर्बाद करने का ज़रिया है। तो एक तो ये कि आदमी जो साहिब निसाब होता है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या दोनों में से किसी एक के निसाब की कीमत का मालिक होता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे 25,000 रुपये में 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो वो साहिब निसाब है, वो ज़कात ले नहीं सकता, बल्कि उस पर ज़कात का अदा करना ये वाजिब है। तो इस चीज़ को याद रखें कि साहिब माल भी जब ज़कात को अदा करें तो ऐसे नहीं है कि वो किसी को भी दे दें। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को समझाने के बाद भी वो जानते हैं कि जिसको ज़कात का माल दिया जाता है वो साहिब निसाब हैं, फिर भी वो उन्हीं को ज़कात दे देते हैं। तो याद रखें कि ज़कात की अदायगी उसी वक्त होती है जबकि फ़कीर शरई को दिया जाए, यानी जिसको शरीयत मुतहरा ने फ़कीर माना है उसको देंगे तब ज़कात अदा होगी। और अगर किसी मालदार को ज़कात का माल दे दिया जाए तो ये अपनी ज़कात को बर्बाद करना है। बहरकैफ चंद बातें जिन लोगों को सवाल करने की या मांगने की आदत है उनके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम अता फरमाई और हमको किस बात की तलकीन फरमाई कि कम चीज़ों के ऊपर गुजारा करें, क़नाअत करें और लोगों के सामने अपने हाथ को फैलाने से बचें। देखिए, ये रिवायत हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मालदार होते हुए सवाल करे वो जहन्नम के तपते पत्थर बढ़ा रहा है। सहाबा ने अर्ज़ की, ग़िना से क्या मुराद है? फरमाया, रात का खाना। यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मालदार होने के बावजूद जो सवाल करता है तो वो अपने लिए दोज़ख के पत्थरों को बढ़ाने का काम करता है जो गर्म है, तपे हुए हैं। और इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, बहुत प्यारी बात फरमाई, ये अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तहरीर फरमाया आपका कौल कि हर दिन एक फ़रिश्ता आवाज़ देता है कि ए इब्ने आदम, यानी ए आदम की औलाद, थोड़ा जो तुम्हें किफ़ायत करे उस ज़्यादा से बेहतर है जो तुम्हें सरकश बना दे। यानी थोड़ा सा वो माल
جو تمہارے لیے کافی ہو، تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تم کو سرکش بنا دیں۔ اور حضرت کسی عقل مند کا ایک قول بھی احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ کسی عقل مند سے سوال کیا گیا کہ آپ کا مال کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان تو ہوتا ہے لیکن شکوہ شکایت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کسی عقل مند سے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا اور باطن میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی چھپ کر درمیانی زندگی گزارنا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا۔ یعنی دوسروں کے پاس اگر مال پایا جاتا ہے تو ان سے لالچ نہ رکھیں، ان سے امید نہ رکھیں، بلکہ ان سے مایوس ہو جائیں۔ تو یہ وہ عقل مند نے یہ کہا کہ یہ اس کا مال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سوال کرتا ہے تو سوال کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا برا عمل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگیں حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دے، اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے بے پرواہ کر دے، یعنی اس کی گزر بسر ہو سکتی ہے، اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، وقت پہ کھلا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے مانگے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دیں، تو قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے سوال اس کے چہرے پر خرچن یا خراش یا زخم ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدر غنا کیا ہے؟ یعنی جس کو یہ چیزیں کافی ہو جائے، بے پرواہ کر دیں، تو وہ غنا مالداری یا لوگوں سے بے پرواہ کر دینا کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ یعنی کسی کے پاس اگر 50 درہم ہے یا اس کی قیمت کا سونا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ سوال کرتا ہے تو ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا سوال قیامت میں اس کے چہرے پر اس طور پر ہوگا کہ یا تو اس کے چہرے کے اوپر خرچن ہوگی، یا اس کے چہرے کے اوپر خارش ہوگی، یا اس کے چہرے کے اوپر زخم ہوگا۔ یعنی سوال جیسا ہوگا اس کے مطابق اس کے چہرے سے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس روزانہ کی ضروریات کا کھانا، کپڑا اور کوئی خاص ضرورت درپیش نہ ہو، یعنی جس کے پاس روزانہ کے لیے کھانا کپڑا وغیرہ ہے اور باقی کوئی خاص ضرورت نہ ہو، اس کے بعد بھی سوال کریں تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اس حدیث میں 3 لفظ آئے ہیں جس کو او کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ او خدوس او قدوہن، یعنی جو او کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو یہ روایت کرنے والے کا شک نہیں، اور ان تینوں کے الگ الگ معنی یہ ہیں کہ ہر دوسرے لفظ میں پہلے سے ترقی زیادہ ہے، جیسا کہ انہوں نے ترجمے میں ظاہر فرمایا چونکہ بے ضرورت بھکاری 3 قسم کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے مانگنے والے یہ 3 قسم کے تھے۔ ایک تو وہ جو معمولی کبھی کبھی مانگتا ہے، اور ہمیشہ کا بھکاری، اور ضد کرنے کے بعد ضد کے ساتھ بھیک مانگنے والا، اس لیے ان کے چہروں کے آثار بھی، ان کے چہروں کے اوپر بھیک مانگنے کا اثر بھی 3 طرح سے ہوگا، یعنی جیسی بھیک ویسا ہی اس کا اثر۔ لہٰذا یہ جو او آیا ہے وہ شک کے لیے نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او کے ذریعے مانگنے والوں کے جو مختلف درجے ہیں،
یعنی بھکاری جتنا بڑا ہوگا تکلیف میں اتنا ہی زیادہ اسے مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا ہوتا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آج کے حالات میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو ایسے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس مال تو اتنا ہے کہ 2 مہینے تک وہ گزر بسر کر سکتا ہے، 4 مہینے تک گزر بسر کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ ایسے لوگوں کا خیال نہیں کرتا جو اس سے زیادہ مجبور ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مال کو میں جمع کر لوں، سب سے زیادہ مالداروں کے پاس سے مال میرے پاس جمع ہو جائے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اور ہم سے زیادہ جو مجبور مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں کوشش یہ ہو کہ لوگوں کا مال ان تک پہنچے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت کر پائے۔ اور یقیناً یہ مانگنے کی عادت جو بن جاتی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غیروں کے درمیان ہماری چھاپ کیسی پڑ گئی اور غیروں کے درمیان کس طور پر کہا جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر صورت میں ہی ایک بھائی نے بتایا کہ ایک غیر مسلم کے پاس ہندو مانگنے کے لیے آیا، بھیک مانگنے کے لیے ہندو آیا، غیر مسلم وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا نا، تو اس نے 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ اس کے بعد وہ دیکھنے والا جس نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا مانگنے کے لیے، ایک مسلمان آیا تو اس نے 1 روپیہ نکال کے دیا۔ تو وہ سامنے والے نے سوال کیا کہ بھائی تمہارا ہندو بھائی آیا، تم نے 1 روپیہ بھی نہ دیا، اور مسلمان آیا اس کو پیسہ دیا، آخر ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہندو بھائی کو اس لیے نہ دیا کہ اگر دوں گا تو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی، اور اگر نہیں دوں گا تو کمائے گا اور کھائے گا، اور مسلمان کو میں نے جو دیا ہے 1 روپیے کا سکہ وہ اس کی ہمدردی میں نہ دیا بلکہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہی 1 روپیہ اس کو بھیک مانگنے کا عادی بنا دے گا، یعنی در در کے اوپر اس کو ذلیل کرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگنے کے حوالے سے ہم کو سختی سے منع فرمایا، سوال کرنے کے حوالے سے جب ہم کو منع کیا گیا، تو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ ہماری اگر گزر بسر ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے سے بچیں، بلکہ آج کے ماحول میں زیادہ تر لوگ جو شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو کون سی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ لوگوں کے سامنے تمہاری پریشانی کو بیان کر دینے سے تمہاری پریشانی دور نہیں ہو جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر رزق کی کمی ہے تو کسی اور سے سوال نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر سوال کرو گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ جسے فاقہ پہنچا، یعنی جو آدمی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھوک اور پیاس میں گرفتار ہے، فاقہ کشی میں گرفتار ہے، تو ہمارے آقا نے فرمایا جسے فاقہ پہنچا اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ بند نہ کیا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی بھوکا ہے، اس نے لوگوں کے سامنے اپنی بھوک کو بیان کر دیا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی بھوک کو بند نہ کیا جائے گا بلکہ اس کے لیے یہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آج کہا ہے کل دوبارہ بھوکا ہوگا، دوبارہ کہے گا، پرسوں دوبارہ لوگوں کے سامنے کہے گا، لیکن اس کی جگہ پر اگر یہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اسے بے نیاز کر دے گا، خواہ جلد موت سے یا آئندہ غنا سے، خواہ جلد موت سے یا آئندہ غنا سے۔ یعنی ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی فاقہ کشی میں گرفتار ہے، کوئی بھوکا ہے،
اگر لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی جگہ پر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز فرما دے گا، جلد سے بے نیاز فرما دے گا، یعنی اتنا عطا فرمائے گا کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہوگی، اور وہ بے نیاز کرنا یہ دو صورتوں سے ہوگا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت عطا فرمائے گا، یا اسے ان قریب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اسے مالدار کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی اپنی غریبی کی شکایت لوگوں سے کرتا پھرے اور بے صبری ظاہر کریں اور لوگوں کو اپنا حاجت روا جان کر ان سے مانگنا شروع کر دیں، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے مانگنے کی عادت پڑ جائے گی، جس میں برکت نہ ہوگی اور ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ پھر آپ آگے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، جو اپنا فاقہ لوگوں سے چھپائے، یعنی اپنی بھوک کو لوگوں سے چھپائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور حلال پیشہ میں کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے کی ضرورت ڈالے گا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا عطا فرمائے گا کہ اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اگر اس کے نصیب میں دولت مندی نہیں لکھی ہے، یعنی ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال تو کریں، لیکن اگر اس کے نصیب میں دولت کا ملنا نہیں لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کے ساتھ موت نصیب عطا فرمائے گا اور جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ دو چیزیں، بے نیاز یا تو مالدار بنا کے کیا جائے، یا بے نیاز کر دیا جائے گا تو موت کے ساتھ کیا جائے گا، تو سوال نہ کرنے کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کی شرح میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جب موت واقع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا آج کے ماحول میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بہت سے لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اور مال ہونے کے باوجود جو لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں سے سوال کرنے سے پرہیز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں رکھیں اور اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج آپ دنیا کے شہروں کے اندر چلے جائیں تو غیروں کے اندر جتنے مانگنے والے نہیں ملتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ مانگنے والے ہمارے اندر ملتے ہیں۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے جتنی سختی سے منع فرمایا اور سوال کرنے کے نقصان کو بیان فرمایا، اور سوال اگر نہ کیا جائے تو اس کے فوائد کو جتنی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا، یہ پوری تعلیم یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ لیکن دین سے دوری کی بنیاد پر آدمی اس طور پر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو مانگنے سے منع فرمایا اور یہ تعلیم عطا فرمائی تو وہ لوگ مانگنے میں کتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ آج تو ہم لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون بیعت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بیعت فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو یعنی عہد کرو کہ کسی سے کچھ نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے کیا اجر ہے؟ یعنی کسی سے اگر کبھی بھی کچھ بھی سوال نہ کریں تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے لیے اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا اس کے ثواب میں جنت ہے، اس کے ثواب میں جنت ہے۔
تو حضرت ثوبان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بیت سے سرفراز ہوئے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں کثیر لوگوں کے درمیان بھی، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے درمیان بھی آپ یعنی حضرت ثوبان کو دیکھا کہ سواری کی حالت میں اگر آپ کا کوڑا گر جاتا، یعنی اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر یا خچر پر آپ سوار ہیں، اور ایسی حالت میں اگر آپ کا درہ کوڑا گر جاتا تو اٹھا دینے کے لیے کسی کو نہ کہتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ مجھے دے دو، وہ کبھی نہ کہتے ہیں کہ یہ کوڑا اٹھا کر مجھے دے دو، بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوڑا بھی اگر گر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتے ہیں، بلکہ خود اپنی سواری سے اترنے کے بعد اس کو اٹھاتے۔ بلکہ کبھی تو ایسا ہوا، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ یہ روایت کرنے والے، کہ کبھی تو بسا اوقات ایسا ہوا کہ کسی شخص کے کندھے پر بھی اگر گر پڑتا تو وہ شخص اسے پکڑ کر آپ کو دیتا تو آپ نہ لیتے، حتیٰ کہ خود نیچے اترتے اور کوڑا اٹھا لیتے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرو گے تو خود کا درہ کوڑا اگر وہ زمین کے اوپر گر جاتا تو بہت سے لوگ وہاں پر ہوتے لیکن احتیاط اتنی کرتے کہ وہ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی مانگتے نہیں تھے اور خود ہی اس کو اٹھانے کے لیے نیچے اتر جاتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے اسلاف نے ہم کو یہ تعلیم دی، اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے صحابہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کی تعلیم عطا فرماتے تھے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ سوال کرنے کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت فرمائی، اور وہ وصیت کیا ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا، وصیت کی کہ مسکینوں سے محبت کروں، اور یہ کہ ان سے قریب ہو جاؤں، مسکینوں سے قریب ہو جاؤں، مسکینوں سے محبت کروں، اپنے سے کمتر کو دیکھوں اور اپنے سے برتر کو نہ دیکھوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی اچھا سلوک کروں، ان کی مدد کرنا اگرچہ وہ مجھ سے بے وفائی کریں، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، حق بات کہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں اور لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وصیت فرمائی کہ میں ان باتوں کے اوپر عمل کروں، اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو سوال کرنا یا لوگوں سے لالچ رکھنا، امید رکھنا، یہ کبھی کبھی اتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے کہ آدمی کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں سے علم کو کون سی چیز لے جاتی ہے، یعنی علماء کے دلوں سے علم یہ کون سی چیز لے جاتی ہے جبکہ وہ اسے سمجھ بھی لیتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت کعب نے فرمایا کہ نفس کی حرص اور حاجت کی طلب کرنا لوگوں سے۔ اس قول کے حوالے سے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس قول کے حوالے سے حضرت فضیل سے حضرت کعب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی وضاحت پوچھی کہ آپ کے اس فرمان کا معنی کیا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں، اور آج ایسے ہو بھی رہا ہے کہ بہت سی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی نے احسان کر دیا تو معاذ اللہ وہ احسان کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو حق بات کہنے سے روک دیتا ہے، چاپلوسی کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس قول کی وضاحت پوچھی، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل نے اس بات کی وضاحت کو بیان فرمایا کہ جب آدمی کسی چیز کی لالچ کرتا ہے، جب آدمی کسی چیز کی لالچ کرتا ہے تو اسے طلب کرتا ہے، یوں وہ اپنا دین کھو بیٹھتا ہے۔
یعنی مانگ کر اپنے دین کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ جہاں تک حرص کا تعلق ہے تو نفس کی حرص کبھی اس چیز کی طرف ہو جاتی ہے اور کبھی اس چیز کی طرف، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ کسی بھی چیز کے ہاتھوں سے نکل جانے کو پسند نہیں کرتا، کسی بھی چیز کے ہاتھوں کے نکل جانے کو پسند نہیں کرتا، اور کبھی کبھی تمہیں کسی شخص سے غرض ہو جاتی ہے، جیسے کہ اگر مجھے کسی سے کوئی تعلق ہے یا کوئی چیز اگر حاصل کرنی ہے تو یہ غرض کیا ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات تمہیں کسی شخص سے غرض ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی کام ہوتا ہے، پھر جب وہ تمہارا کام پورا کر دیتا ہے تو تمہاری نکیل اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ یعنی کام کسی نے پورا کر دیا، کام اگر کسی نے پورا کر دیا تو جس طرح اونٹ کی نکیل سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح کام اگر کسی نے پورا کر دیا تو تمہاری نکیل اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور جب چلی جاتی تو کیا ہوتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے تمہیں لے جاتا ہے، وہ تم پر اس طور پر قبضہ کر لیتا ہے اور تم اس کے سامنے جھکتے ہو دنیا کی محبت کے باعث۔ جب تم اس کے پاس سے گزرتے ہو تو اسے سلام کرتے ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو تم اس کی عیادت کرتے ہو، تم اسے رضائے خداوندی کے خاطر سلام نہیں کرتے، بلکہ جو اس نے تمہارے اوپر احسان کیا تو اب وہ تمہارے قبضے میں رہیں، اس کے احسان کو مانا جائے، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے سلام نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ اس کو راضی رکھنے کے لیے سلام کرتے ہو، نہ اس کی عیادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ پس اگر تمہیں اس سے کوئی کام نہ ہوتا تو تمہارے لیے اچھا تھا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس طور پر لالچ کا پیدا ہو جانا آدمی کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس چیز کو یاد رکھ کے چلیں کہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال نہ کریں۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ضرور سماعت فرمائیں کہ کوئی یہ نہ سوچیں کہ اس سے معاذ اللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیران عظام ہیں، ہمارے بڑے اکابر ہیں، ان کو ہدیے دینا، تحفے تحائف دینا، یہ بھی اس وعید کے اندر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ منع جو کیا گیا ہے وہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی سے سوال کرنے سے منع کیا گیا، اور کسی کی طرف سے اگر تحفہ دیا جائے تو تحفے کو شریعت مطہرہ میں پسند کیا گیا ہے، بلکہ آپس میں محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں تعلیم عطا فرمائی کہ بغیر لالچ کے اور بغیر سوال کیے اگر کسی کی طرف سے کچھ دیا جائے تو اسے لے لینا چاہیے۔ جیسے کہ دو روایت آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو روایت ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی مال عطا فرماتے تو میں عرض کرتا آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دیں۔ مجھے کوئی چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو عطا فرمائیں۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جب یہ مال تمہارے پاس سوال اور لالچ نفس کے بغیر آئے، یعنی سوال کیے بغیر اور نفس کے لالچ کے بغیر آئے تو اسے لے لو اور اپنا کر لو، یعنی اس کے اوپر قبضہ کر لو، پھر اگر چاہو تو اسے اپنے اوپر خرچ میں لاؤ اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو، اور جو مال اس طرح نہ آئے تو اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ ڈالو۔ یعنی بغیر سوال کے اگر کوئی دیتا ہے تو اسے لے لو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ صدقہ کرنا ہے تو قبضہ کرنے کے بعد اس کو صدقہ کر دو۔ سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کسی سے کوئی چیز کبھی نہ مانگتے اور جب انہیں کچھ دیتا تو اسے رد بھی نہ فرماتے، یعنی کسی سے سوال نہ کرتے، لیکن جب سرکار نے فرما دیا کہ بغیر لالچ کے اور بغیر مانگے اگر کوئی دے تو اسے لے لو، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر بغیر سوال کے اگر کوئی دیتا تو اسے منع نہیں فرماتے تھے بلکہ لے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت
عطا بن یسار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تحفہ بھیجا تو حضرت عمر نے لوٹا دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے تحفہ کیوں لوٹا دیا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نہ فرمایا تھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ کسی سے کچھ نہ لیں؟ یعنی حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہ لیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مانگنے کی بات تھی، یعنی وہ سوال کرنے کی بات تھی، اور جو چیز بغیر مانگے ملے وہ تو رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اور جو بغیر مانگے ملے گا تو لے لیا کروں گا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہاں پر لینے کا جو معاملہ ہے، مانگنے کا معاملہ ہے، تو وہ سوال کرنے کی مذمت میں ہے، یعنی کسی سے سوال کرنا بغیر ضرورت شرعی کے سوال کرنا یہ اس کی مذمت میں ہے، اور بغیر اگر کسی کے تحفے کے کسی کی طرف سے اگر تحفے میں کچھ دیا جاتا ہے تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کرنے سے منع فرمایا، اور یہ تعلیم عطا فرمائی کہ بغیر سوال کے اگر کچھ ملتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ رزق ہوتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر اس چیز کو دھیان دیں کہ جو لوگ مانگنے کی عادت بناتے ہیں اور مانگنے کی عادت بنا کر صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر وہ لیتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور جو مالدار بغیر سوچے سمجھے صاحب مال کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر اپنی زکوٰۃ کو برباد کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام سنیوں کو آسان رزق حلال عطا فرمائے اور محتاجی اور فقیری کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب استطاعت کو، صاحب مال کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے حلال و پاکیزہ کمائی میں سے غریبوں سے کی زیادہ سے زیادہ مدد فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات سماعت فرما لے کہ آج 2 یا 3 سوال آئے ہیں، تو 2 یا 3 سوال جو آئے ہیں تو اس کے جواب آپ سماعت کر لیجئے۔ کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ حیلہ کر کے دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سادات کرام سے محبت کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور ان کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے، تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ سادات کرام کو دیں تو ان کو اپنا آقا، ان کو اپنا سردار سمجھتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ ان کی ضرورت سے زیادہ یہ سوچ کر نہیں کہ ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ ان کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اور یہ خیال دل میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ خاندان اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ سید اگر ضرورت مند ہیں تو للہ رقم میں سے ہی اس کو دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے اس کے مال میں کمی پیدا ہو جائے گی، بلکہ امید یہ ہے کہ آپ سادات کرام کو جتنی زیادہ مدد کریں گے کیا ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ جتنے زیادہ تحفے تحائف دیں گے اس کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے تحفے وغیرہ پیش کرنا، اپنے حلال اور مال میں سے ان کو دینا، یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ ہاں البتہ یہاں پر یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ سید کو حیلہ شرعی کے بعد دے سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کوئی سید مجبور ہے اور للہ کی رقم کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے،
اور نقصان وغیرہ کا خطرہ ہے، گزر بسر کا خطرہ ہے، یا کوئی سید اتنا بیمار ہے کہ علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور کوئی دینے کے لیے آگے بھی نہیں آتا ہے، تو ایسے وقت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ حیلہ شرعی کرنے کے بعد اس رقم کو سادات کو دیا جائے، کیونکہ حیلہ شرعی ہوگا، اس کے بعد وہ زکوٰۃ نہ رہے گی بلکہ وہ للہ رقم ہو جائے گی۔ تو اس طور پر اگر ضرورت پیش آئے تو اس طور پر کرنا چاہیے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ سادات کرام کے لیے رکھیں، اور خاص کر کے موجودہ وقت میں کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سادات کرام کی شرافت یہ مسلم ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں ان کے اندر جو غیرت پائی جاتی ہے، جس غیرت کی بنیاد پر وہ بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ جلدی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے دروازے تک ان کی ضرورت کا سامان پہنچ جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ماں اپنے بیٹے کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بول سکتی ہے؟ یعنی یہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ماں جیسے صاحب نصاب ہے، ماں اگر صاحب نصاب ہے تو کیا وہ اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہے کہ تیرے مال میں سے میری زکوٰۃ ادا کر دیں؟ تو یاد رکھیں ماں یہ کہہ تو سکتی ہے، لیکن بیٹا یا شوہر کسی اور کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو بغیر اس کی اجازت کے اگر زکوٰۃ کو ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں اس کی والدہ کے پاس سونا پایا جاتا ہے، چاندی پایا جاتا ہے، یا اس کی والدہ اگر صاحب نصاب ہیں تو اس کی طرف سے اگر لڑکا زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ ماں کی طرف سے اجازت ہو، ماں کی طرف سے اجازت ہوگی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور بغیر اجازت کے زکوٰۃ دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ایک اور سوال ہے کہ پوچھا ہے جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ دین کی دوری کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جب علم ہوا تو ادا کرنا شروع کیا۔ بہت پرانے سالوں کی ادا نہیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، معاذ اللہ، نصیحت فرمائیے۔ اب دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی، دین سے دوری کی بنیاد پر، علم سے دوری کی بنیاد پر، اور اب تو وہ ادا کرنے لگے ہیں، لیکن باقی جو سالوں کی زکوٰۃ ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، رب تبارک و تعالی اگر چاہیں تو بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف فرماتا ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یقیناً یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے نا، حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا، ائمہ کرام نے جس حدیث کا مطلب بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال کسی مال میں نہ ملے گا مگر اسے ہلاک کر دے گا، یعنی وہ مال اسے ہلاک کر دے گا، جو اچھا مال ہوگا اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ اور زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یہ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری عبادتوں کو ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ لہذا جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، جتنے سالوں سے وہ صاحب نصاب ہیں، ان سب کے اوپر لازم یہ ہے
کہ وہ گنتی کے ساتھ اپنی بقایا سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور صرف زکوٰۃ ادا نہ کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ان پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی توبہ بھی کریں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں اتنی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک دن بھی اگر تاخیر سے ادا کرتا ہے تو اس کو گنہگار کہا گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو ایک دن تاخیر سے ادا کریں اسے گنہگار شریعت مطہرہ نے کہا، تو جو سالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو یہ ایسا ہوگا کہ اس کے دوسرے مال کی بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ سالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو اس کا سالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو یہ میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور یقیناً یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، ہم کو آخرت کے عذاب کے حوالے سے بتایا کہ نہ ادا کرنے پر کون سا عذاب ہے، ہم کو یہاں تک بتایا گیا کہ اس میں جو غریبوں کا حق پایا جاتا ہے، اگر غریب کا حق ادا نہ کیا گیا تو وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تو غریب کو اللہ کی بارگاہ کا قرب ملے گا، مالدار کو دور کر دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دوری کا ذریعہ ہے، تو یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے آقا تو ہم کو بتاتے ہیں کہ ادا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم ڈھیل سے کام لیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور جتنے بھی صاحب نصاب ایسی سوچ رکھتے ہیں انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر، شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو یہ زکوٰۃ عورت دے گی، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا عورت پر واجب ہے یا مرد پر واجب ہے؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ عورت گھر میں رہنے والی ہے، کمانے والی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پر واجب ہوتی ہے۔ جب وہ عورت کا سونا ہے تو عورت پر ہی واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر اس نے ادا نہ کی تو گنہگار وہ ہوگی، اس کا شوہر گنہگار نہ ہوگا۔ ہاں البتہ اکثر یہ ہوتا ہے موجودہ وقت میں کہ عورت کی طرف سے اس کی زکوٰۃ کو شوہر ادا کرتا ہے، تو اس کی صورت وہی ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کی زکوٰۃ کو ادا کریں تو زکوٰۃ کا ادا کرنا تو بیوی پر ہی واجب ہے، لیکن وہ کمانے نہیں جاتی ہے تو مرد یہ سوچتا ہے کہ میں ہی اس کی طرف سے ادا کر دوں، تو ادا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے لیں کہ تمہارے 7.5 تولہ سونے کی زکوٰۃ میں ادا کرتا ہوں، اور وہ اجازت جب دے دیں اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور بغیر اجازت کے یعنی عورت کو پتہ بھی نہیں ہے اور مرد نے اگر اس کے سونے کی زکوٰۃ کو نکال دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اب یہ چند سوالات تھے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو مسائل شرعیہ کی سچی سمجھ عطا فرمائے، مجھے آپ کو سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کو اسلامی زندگی دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام۔ اصل میں مجھے پریشانی ہوتی ہے موبائل